अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश आग में जल रहा है, सड़कें खून में लथपथ हैं और तशद्दुद मामूल बन चुका है। पुरअमन मुजाहिरे के तौर पर शुरू होने वाली बात एक मुकम्मल बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सिर्फ चंद ही दिनों में 250 से ज़्यादा जानें ज़ाया हो गई और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। इसे बांग्लादेश की तारीख़ का मुल्क तरीन क्रैकडाउन करार दिया जा रहा है। स्कूल बंद हैं, मीडिया को खामोश कर दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। क्या ये बांग्लादेश में जमहूरियत का ख़ात्मा है या हम शेख हसीना वाजिद के वहशियाना क्रैकडाउन को देख रहे हैं? जमहूरियत के एहतजाज को बेरहम ताकत से कुचला जा रहा है। वो किस चीज़ से खौफज़दा है? क्या तालिब इल्म के हकूक़ बहुत ख़तरनाक हैं या ज़रूरत से ज़्यादा हैं या अनफेयर डिमांड्स हैं या वो अपनी अशराफिया की हमायत खोने से ज़्यादा खौफज़दा हैं? मेरा नाम है शाहिद अयूब, आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। आज हम बांग्लादेश में मुल्क गिर अफतफरी देख रहे हैं और तालिब इल्मों के इन मुजाहरों के पीछे इंसानी हकूक़ की हौलनाक खिलाफ वर्जियों को बेनकाब कर रहे हैं। इस ज़ालिमाना क्रैकडाउन को हवा देने की क्या वजह और शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के लिए इसका क्या मतलब है? ये अफरा-तफरी इस वक्त शुरू हुई जब तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले साबिक़ फ़ौजियों के रिश्तेदारों के लिए मुख्तस मुलाज़मतों में से 30% जो कोटा था उसको ख़त्म किया जाए। ये वो लोग थे जो आपको याद होगा, बड़ा मशहूर एक लफ्ज़ मुख्तिबानी, जिन्होंने मिल के पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ काम किया और उसके लिए यानी वो तो शायद ख़त्म हो गया, लेकिन उनके आगे बच्चों के लिए, उनके पोतों पोतियों के लिए कि 30% कोटा था मुलाज़मतों में। टोटल यूँ कह लीजिए कि बांग्लादेशी हुकूमत ने जो टोटल कोटा था 30% इन लोगों के लिए और फिर बाकी सब लोगों के लिए, कुछ अपाहिज लोगों के लिए, कुछ अपने और मंजूर लोगों के लिए, ये कर करा के तो 55-56% कोटा बचता था जो कि गवर्नमेंट के हाथ में था गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। बाकी जो बचता था को 44% वो था मेरिट बेस्ड कोटा गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। ये था वो असल इशू जिसके ऊपर ये सारे हंगामे शुरू हुए। तो स्टूडेंट ने ढाका यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया और हुक्मरान जमात पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इन कोटों को अपने वफादारों को इनाम देने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि नौजवान मुश्किलात का शिकार मईशत में मुलाज़मतों की तलाश में जद्दोजहद कर रहे हैं। शेख हसीना वाजिद की क़यादत में अवामी लीग इन मखसूस ओहदों से फ़ायदा उठाती थी, यानी इस कोटे को इस्तेमाल करते हुए अपने मंजूर नज़र लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स देती थी, और जबकि जो मेरिट बेस्ड लोग जो सिलेक्ट होते थे गवर्नमेंट जॉब्स में वो बहुत कम थे। यानी उसमें से 55-56% निकल गया जो मखसूस लोग मंजूर नज़र लोगों के लिए है, तो बाकी पे ज़ाहिर है बहुत कम बचता था। और यही असल वजह थी इस सारे हंगामे के पीछे। इसके ख़िलाफ़ ये दूसरी बड़ी लहर थी जो आज उठी है। अदालत की जानिब से तवत्तल के बाद इस तारीख ने रवां साल जून में दोबारा ज़ोर पकड़ा। हालात इस वक्त तारीख हो गया जब रंगपुर में पुलिस ने बेगम रोकिया यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म अबू सईद को कत्ल किया। इनकी मौत कैमरा में कैद हो गई, तो सबके सामने कत्ल हुआ और लोगों ने देखा और वायरल हो गई ये चीज़, जिससे गम गुस्सा की लहर दौड़ गई। ये उसी तरह जिस तरह मोहम्मद अबू ज़ीदी की खुदसोदी ने अरब बहार को जन्म दिया, इस तरह अबू सईद की मौत भी बदअमनी का नारा बन के रह गई। इसके जवाब में हुक्मरान जमात के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहरीन पर तशद्दुद किया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अवामी लीग के जो हामी लोग थे हसीना वाजिद के, उन्होंने ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को बल्कि अपने हामी लोगों को सिविल कपड़ों में भी लोहे की सलाखें दी, डंडे दिए और उनको और चीज़ों से लैस किया जो जाके इन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करें। हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे बैरूनी दुनिया से रब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया। इसलिए आपने देखा होगा कि मगरबी मीडिया में भी इस पे बात तो हुई, लेकिन बहुत कम। रिपोर्टों के मुताबिक 240 से ज़्यादा मौत हुई हैं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा अनऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक। और बहुत से लोगों को खदशा है कि असल तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। तशद्दुद और हुकूमती क्रैकडाउन ने इसे एक कौमी बहरान करार दिया। क्या इंसानी ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि हुकाम को लगता है कि तालिब इल्मों को मारना और हजूम पे गोली चलाना काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है?
اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کو قائم کرنے کے لیے، جتنے لوگ بھی مارنا پڑے مار دیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جلیانوالہ باغ قتل عام کو بلا دیا گیا ہے، جہاں برطانوی فوجیوں نے سینکڑوں نہتے ہندوستانیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش اپنا سیاہ باب لکھ رہا ہے۔ حالیہ تشدد اور حملوں میں سے 15 سال اقتدار میں رہنے کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی ساتھ کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ واضح ہے کہ حکومت نے انسانی حقوق اور رہنمائی کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جمہوریت میں لیڈروں کو عوام کی خدمت کرنا ہوتی ہے، نہ کہ ان پر ظلم۔ آزادی اور انصاف کے تحفظ کے لیے بنایا گیا آئین اب خستہ حالی کا شکار ہے۔ بنگلہ دیش میں صورتحال بہت مخدوش ہے۔ ابتدائی مظاہروں کے پیچھے کام کرنے والے گروپ اسٹوڈنٹس اگینسٹ ڈسکریمنیشن کے رہنما اب پولیس کی تحویل میں ہیں۔ بدامنی ڈھاکہ سے باہر پھیل چکی ہے اور 47 اضلاع افراتفری کی لپیٹ میں ہیں۔ پرتشدد جھڑپیں، پولیس فائرنگ اور وحشیانہ حملے بڑھ رہے ہیں۔ 1500 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اور امن و امان بحال کرنے کے لیے بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کو بھی طلب کر لیا گیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ طالب علموں کی ہلاکت پر وزیر اعظم عوام سے معافی مانگیں، اعلیٰ عہدیداروں کو ہٹایا جائے جنہوں نے آرڈر کیے گولی چلانے کے، اور یونیورسٹی رہنماؤں کے استعفے جنہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو سپورٹ نہیں کیا یا ان کے خلاف کام کیا ان سے استعفے لیے جائیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تشدد کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے، اور نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ ان کو سزائیں دی جائیں، اور اس پورے ایپیسوڈ میں جو لوگ ہلاک ہوئے، جو زخمی ہوئے، ان کو معاوضہ دیا جائے۔ کیا خوبصورت سینگ ہے، بنیاد پرستی ایسے ماحول میں پھلتی پھولتی ہے جہاں ناانصافی اور بامانی متبادل کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کو متنازع کوٹے کا دفاع کرنے اور مظاہرین کو رضاکار کہنے پر تنقید کا سامنا ہے۔ اب یہ رضاکار، وزیر اعظم جو رضاکار کہہ رہی ہے وہ ان لوگوں کو کہہ رہی ہے جو 1971 میں وہ لوگ تھے جن میں جماعت اسلامی بھی تھی اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ تھے جن کا خیال یہ تھا کہ جو بات مجیب الرحمان کر رہے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے، الگ ملک بنانا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو مختی بانی لڑ رہی ہے پاکستانی فوج کے ساتھ، اپنی فوج کے خلاف، بلکہ پاکستانی اس وقت اپنی فوج کے خلاف لڑ رہی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یونٹی میں ہی پاور ہے، اسی میں ہی ہمارا تحفظ ہے، تو ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی ملک میں ایک ملک کے طور پہ رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو آج وزیر اعظم حسینہ واجد رضاکار کہہ رہی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں غدار کہہ رہی ہے، اور مفتی بانی جو اس وقت فوج کے خلاف لڑ رہی تھی اس کے نزدیک وہ غدار نہیں تھے، وہ پیٹریوٹک تھے، اور وہ آج اس کے وفادار تھے جن کے لیے انہوں نے 30% کوٹا رکھا تھا۔ سال 2018 میں ختم کیے گئے کوٹا کو گزشتہ ماہ ایک عدالتی فیصلے کے بعد بحال کر دیا گیا تھا، جس سے طلبہ مشتعل ہو گئے تھے۔ کوٹا کی وجہ سے تقریباً 40% نوجوان بے روزگار ہیں۔ اس لیے سرکاری نوکریاں بہت اہم ہیں بنگلہ دیش میں، چونکہ ظاہر ہے صرف بنگلہ دیش میں نہیں، سرکاری نوکری ہر ملک میں ایک پرائڈ سمجھی جاتی ہے، ایک سیف نوکری سمجھی جاتی ہے، جو کہ کنٹینیوس جاب ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ جاب۔ تو ظاہر ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 40% لوگ تھے جو صرف آ سکتے تھے، میرٹ بیس ان نوکریوں کو حاصل کر سکتے تھے، باقی 56% وہ تھے جو کہ منظور نظر لوگ، جن میں وہ لوگ جو مفتی بانی اور باقی سب لوگ جو ان کے بچے آگے، ان کے پوتے پوتیاں۔ 21 جولائی کو ایپلیٹ ڈویژن نے ایک دھماکہ خیز فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں کوٹا کم کر کے صرف 7% کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے تو انہوں نے اس کو کم کر کے 7% کر دیا، اور 93% یعنی 93% ملازموں کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتیوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ یہ فیصلہ 21 جولائی کو ہوا ان ہنگاموں کے بعد۔ اس نئے کوٹے میں سے مجاہدین آزادی اور دیگر کے بچوں کے لیے 5%، نسلی اقلیتوں کے لیے 1%، اور معذور افراد اور تیسری جنس کے افراد کے لیے 1%۔ تو ٹوٹل یہ 7% رکھ دیا، باقی 93% جو تھا وہ میرٹ بیس کر دیا۔ اور ایپلیٹ کورٹ نے اس کو حکومت کو کہا کہ اس پہ فوری طور پر عمل کیا جائے۔ تو چیف جسٹس عبید الحسن اور فل بینچ نے تشدد کے خاتمے کی امید میں یہ ایک اچھا فیصلہ تھا جو ظاہر حیران کن بھی تھا کہ انہوں نے یہ ختم کر دیا، اور امید کی اور گورنمنٹ کو کہا کہ اس پہ فوری طور پر عمل کیا جائے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، اور
حکومتوں کی مرضی ہوتی ہے کہ اس میں عمل کریں یا پھر اس میں ٹال مٹول سے کام لیں۔ صورتحال اس وقت سنگین رخ اختیار کر گئی جب سرگنڈی میں مظاہرین نے ایک جیل میں گھس کر سینکڑوں قیدیوں کو رہا کرا لیا اور اسے آگ لگا دی۔ دنی سنا مرکزی بینک، پولیس اور وزیراعظم کے دفتر سمیت اہم سرکاری ویب سائٹ کو RSSistance-C3 نامی ایک گروپ نے ہیک کر لیا اور انہوں نے ایک پیغام پوسٹ کیا جس میں کہا گیا کہ اب یہ احتجاج نہیں ہے، یہ ایک جنگ ہے۔ طلبہ تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ کوٹا تو ختم ہو گیا، لیکن جو طلبہ تھے ان کے اور بھی ڈیمانڈس تھیں جو انہوں نے کہا کہ اب یہ ایک صرف احتجاج نہیں ہوگا، یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جو گورنمنٹ کے خاتمے تک جاری رہے۔ ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ جمہوریت کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب برسر اقتدار طاقت عوام کو قائل کرتی ہے کہ اختلاف رائے ایک جرم ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ اگین میں وہی کہوں گا کہ ہمارے یہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رائج ہے کہ ہم اختلاف رائے کو ایک اچھی چیز سمجھنے کی بجائے جو کہ ہے ہم اس کو جرم سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص بھی ہمارے ساتھ اختلاف رائے کریں گے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اکنامک ٹائمز کے مطابق 5 اگست 2024 کو بنگلہ دیش کی حسینہ واجد نے بہت وسیع پیمانے پر پرتشدد مظاہروں کے بعد تقریباً 2:30 بجے دوپہر ملک سے فرار ہو گئی۔ سیاسی صورتحال جب ہم وی لاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ رپورٹ آئی، اس لیے میں اس میں شامل کر رہا ہوں کہ ابھی خبر آئی کہ وہ 2:30 بجے ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا کی طرف فرار ہو گئی ہیں۔ سیاسی صورتحال اس وقت مزید خراب ہوئی جب جنرل زمان کی سربراہی میں فوج نے حسینہ واجد کے فرار ہونے کے بعد اقتدار پر قبضہ کیا اور ایک عوامی گورنمنٹ بنانے کی بات کی۔ اب وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عوامی گورنمنٹ اس طرح کی بنے کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی، جو انہوں نے کہا ہے جنرل صاحب نے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹی شامل ہوں گی، ماسوائے عوامی لیگ کے، ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے گی اور پھر الیکشن کرائے جائیں گے۔ یہ جنرل زمان اور اوپر کے جو ٹاپ آرمی لیڈرشپ تھی یہ ساری کی ساری حسینہ واجد سے بڑی جڑی تھی۔ جو نیچے ریوولٹ ہوا ہے، جن آفیسرز نے آج سے تھوڑے دن پہلے ایک لیٹر لکھا تھا آرمی چیف کو کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف گولی نہیں چلائیں گے، وہ سب نیچے کے لوگ تھے۔ ٹاپ براس جو تھی وہ حسینہ واجد کے ساتھ تھی۔ جنرل صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ملک میں استحکام پیدا کریں گے، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ کریں گے، امن امان قائم کریں گے اور اس طرح ایک انٹرم گورنمنٹ بنا کے بعد میں الیکشن کرائیں گے۔ اسٹوڈنٹ شاید اس پہ بھی راضی نہیں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح کی بھی ملٹری گورنمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم ایک صحیح جمہوریت چاہتے ہیں۔ حسینہ واجد اس وقت انڈیا میں ہیں، یہاں سے وہ شاید لندن جانا چاہتی ہیں، جا پائیں گی یا نہیں ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اس کے بعد لیٹسٹ سچویشن جو ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ توجہ کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔